अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अयाज। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम उस औरत के बारे में जानने वाले हैं जो कि एक ऐसी सज़ा काट रही है जो गुनाह उसने किया भी नहीं, उसकी सज़ा काट रही है। 86 साल की सज़ा मिली है उस औरत को, जो कि जिनमें से 21 साल की सज़ा वो काट चुकी है। और पूरी दुनिया के मुसलमान उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। उस पर जुल्म किए जा रहे हैं, बहुत जुल्म किए जा रहे हैं, उसे टॉर्चर किया जा रहा है। आखिर ये सज़ा वो क्यों काट रही है? इतनी बड़ी सज़ा उसे क्यों मिली है? उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उसे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है? आखिर क्यों वो अमेरिका के जेल में है? एक ऐसी जेल में है जो कि बहुत बदनाम जेल है, बहुत ख़तरनाक जेल है, जिसके नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती है। एक ऐसी जेल में है वो औरत आज एक ऐसी जेल में है। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं आखिर क्या वजह हो सकती है जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इस जुर्म की सज़ा काट रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वालेकुम सलाम। मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, मेरा ज़हन सोचने के काबिल नहीं था, मेरे जज्बात मेरे बस में नहीं थे, क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन आफिया सिद्दीकी को पूरे 20 साल के बाद देख रही थी। मगर इस हाल में कि इसके सामने के दांत टूटे हुए थे, सर पर चोट की वजह से वो ठीक से सुन नहीं पा रही थी। हमारे दरमियान एक मोटी शीशे की दीवार मौजूद थी और इसके साथ साथ हमारी पल पल की ये मुलाकात रिकॉर्ड भी हो रही थी। मैं ना इसे गले मिल सकती थी और ना ही इसके हाथ पकड़कर आंसुओं से भरी अपनी आंखों से लगा सकती थी। वो मुझे कह रही थी कि मुझे इस जहन्नुम से निकाल लो। ये वो अल्फाज हैं जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी ने 20 साल के बाद काजवेल नामी जेल के नफ्सियाती अस्पताल में मंगल के दिन अपनी बहन से 2.5 घंटे की पहली मुलाकात के बाद कहे। ये टेक्सास के शहर फोर्ट वर्थ के अंदर फेडरल नफ्सियाती जेल है, जो कि खतरनाक खवातीन कैदियों के लिए खास तौर पर बनाई गई है। अब सवाल यह है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी आखिर कौन है? वो 20 साल से आखिर किस जुर्म की सजा काट रही हैं? और खुद अमरीकी जज के मुताबिक बेकसूर होने के बावजूद 86 साल की सजा आखिर उनको क्यों मिली? कौम की इस बेटी को वापस लाने के लिए आखिर किसी भी हुकूमत या OIC ने कभी कोई इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया? आफिया सिद्दीकी, जो कि हालिया सदी की सबसे ज़हीन तरीन औरतों में से एक थी, आखिर उन्होंने ऐसा क्या दरियाफ्त कर लिया था जो कि CIA ने इन्हें दुनिया के इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की लिस्ट के अंदर अचानक से शामिल कर दिया? एक ऐसा सच जो कि मीडिया आपको कभी भी नहीं बताएगा, वही सच हम आज की इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आफिया सिद्दीकी एक न्यूरो साइंटिस्ट थी। ये 1990 में अमेरिकी रियासत टेक्सास के अंदर स्टूडेंट वीज़ा पर पढ़ने के लिए गई। इन्हें सिर्फ 2 ही शौक थे, एक तो पढ़ाई का और दूसरा इस्लाम की तबलीग का। 1995 के अंदर इनकी शादी अमजद मोहम्मद खान से होगी और यही वो बंदा है जो कि बाद में CIA का मोहरा बनकर आफिया सिद्दीकी की मौजूदा हालत का जिम्मेदार बना। आफिया सिद्दीकी के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। वो बायोकेमिस्ट्री पर रिसर्च कर रही थी और इनकी ये रिसर्च इतनी एडवांस थी कि अब तक अमेरिकन साइंटिस्ट ऐसी रिसर्च नहीं कर पाए। और अमेरिका को डर था कि इनकी ये रिसर्च बायोलॉजिकल वेपन बनाने के अंदर मदद कर सकती है। और इनका ज़हन क्योंकि मजहबी साइड पर ज़्यादा है, लिहाजा तमाम मुस्लिम मुल्कों खसूसन अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान वगैरह के पास ये हथियार मौजूद होने का मतलब है कि अमेरिका के वजूद को ख़तरा है। क्योंकि आफिया सिद्दीकी अमेरिका की अफगानिस्तान के अंदर जंग के सख्त खिलाफ थी। ज़ोयनिस्ट यहूदी लॉबी ने CIA के जरिए इन्हें अप्रोच किया और ऑफर की कि वो इनके एजेंडा पर काम करें और ये तमाम रिसर्च और डेवलपमेंट इनके लिए करें, मगर आफिया सिद्दीकी ने इनकार कर दिया। जिसके बाद 2002 के अंदर इनके खामन को, जिनसे आफिया की 2002 के अंदर तलाक हो गई थी, इसे मैदान के अंदर उतारा गया और इस शख्स ने आफिया सिद्दीकी के खिलाफ झूठे बयान मीडिया पर आकर देने शुरू कर दिए कि आफिया का ताल्लुक तालिबान से था, इसके दहशतगर्दों के साथ ताल्लुकात थे जो कि अफगानिस्तान में अमेरिकन फौज पर हमला करने के अंदर मुलविस हैं, और जाहिर है कि ये सब कुछ ड्रामा था। मजीद इन पर यह इल्ज़ाम लगा कि आफिया ने अपनी तलाक के 6 महीने के बाद खालिद शेख मोहम्मद के भतीजे अमार अल बलोची से शादी कर ली, जो कि सितंबर 11 का मास्टरमाइंड है। डॉक्टर आफिया को 2003 के अंदर इनके कराची वाले घर से नामालूम लोगों ने उठा लिया और यह परवेज़ मुशर्रफ का ज़माना था। परवेज़ मुशर्रफ अपनी किताब के अंदर इस बात का एतराफ़ करते हैं कि मैंने अमरीका को इंतहाई मतलूब अफराद पकड़कर पेश किए, जिनके अंदर डॉक्टर आफिया भी शामिल थी। उन्होंने फखरिया कहा कि मैंने ये काम मुफ्त में नहीं किया था, बल्कि डॉलर लेकर किया था। इन्हें अफगानिस्तान की बगराम जेल के अंदर ले जाया गया, जहां पर इन्हें खूब टॉर्चर किया गया। वो अचानक से मंजर आम से गायब हो गई थी।
اسی دوران ایک پاکستانی نژاد برطانوی شہری موزم بیگ نے، جو کہ بگرام جیل اور گوانتانامو بے کے اندر رہ چکا تھا، اس کی ایک کتاب اینمی کمبیٹمنٹ منظر عام پر آئی، جس کے اندر ایک خاتون قیدی کا ذکر تھا جو کہ بگرام جیل کے اندر قیدیوں اور جیل اہلکاروں کے لیے سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی۔ ایک اور برطانوی نو مسلم صحافی ویون ریڈلی نے بھی اس قیدی کا ذکر کیا اور اسے گرے لیڈی آف بگرام کا نام دیا۔ 5 سال سے زیادہ عرصے کی گمنامی کے بعد ریڈلی کے انکشاف کے بعد 7 جولائی سن 2008 کو اسلام آباد کے اندر یہ انکشاف کیا گیا کہ عافیہ صدیقی بگرام جیل کے اندر قید ہے اور اس کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا مجبوراً 5 اگست سن 2008 کو 36 سالہ عافیہ صدیقی کو نیو یارک کی عدالت کے اندر پیش کیا گیا۔ امریکی حکام کے مطابق عافیہ صدیقی کو 17 جولائی 2008 کو افغان سیکیورٹی فورسز نے گورنر غزنی کے دفتر کے باہر سے ایسے دستاویزات جن کے اندر بم بنانے کی ہدایت درج تھی اور کچھ کیمیکل ویپن بنانے کے لیے انگریڈینٹس کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ مزید ان پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے بگرام جیل کے اندر امریکی فوجیوں پر گولی چلائی، جس کے جوابی حملے کے اندر وہ شدید زخمی بھی ہوئیں۔ ان بے بنیاد مقدموں کو بنیاد بنا کر انہیں 86 سال کی قید کی سزا سنائی گئی اور یوں 20 سال گزر گئے۔ ان 20 سالوں کے اندر نہ کسی پاکستانی حکومت نے امریکی حکومت کے ساتھ ڈاکٹر عافیہ کے معاملے پر براہ راست نہ تو بات کی اور نہ اس کی رہائی کے لیے ڈائریکٹ کوئی سفارش کی کوشش کی، سوائے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد کے علاوہ کسی نے بھی ان کے لیے آواز تک نہ اٹھائی۔ اس دوران ان کے 2 بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا اور بگرام جیل سے چھوٹنے والے قیدیوں کا بتانا تھا کہ جیل کے ایک سیل سے ایک عورت کے چیخنے کی ایسی دردناک آوازیں ان کو آتی تھی کہ جس نے آج تک انہیں ذہنی ٹینشن کا شکار کیا ہوا ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکیوں نے ڈاکٹر عافیہ پر کتنا ظلم کیا ہوگا۔ یہودی جو کہ امریکہ پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، یہ اپنے ہر مخالف کو مار دیتے ہیں، مگر عافیہ کی ریسرچ اتنی پاورفل تھی کہ انہوں نے عافیہ کو مارنے کا قدم نہیں اٹھایا، بلکہ صرف تشدد اور ٹارچر کرتے رہے کہ کسی طرح سے عافیہ وہ فارمولہ ان کو دے دے، مگر پہاڑ کی طرح مضبوط صبر رکھنے والی اس خاتون نے اپنی زبان تک نہیں کھولی۔ ان لوگوں نے عافیہ کے ساتھ پڑھنے والے انڈین ہندو اسٹوڈنٹس کو بھی بھیجا کہ وہ عافیہ سے اس کی ریسرچ کے بارے میں معلومات لیں، اور عافیہ کو پتا تھا کہ اگر یہ ریسرچ میں نے دے دی تو اس کے بعد یہ لوگ مجھے مار دیں گے اور اس خطرناک فارمولے کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، اس لیے عافیہ نے ان کو بھی خالی ہاتھ واپس بھیج دیا۔ امریکی چاہتے تھے کہ اگر عافیہ اپنی ریسرچ ہمیں نہیں دیتی تو یہ کسی اور کے بھی کام نہ آ سکے، اسی لیے انہوں نے عافیہ پر اتنا ظلم و تشدد کیا کہ وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو جائیں۔ 2013 تک امریکی مکمل طور پر ڈاکٹر عافیہ سے مایوس ہو چکے تھے اور براک اوباما نے بھی اشارہ دے دیا تھا کہ اگر پاکستان ہمیں خط لکھتا ہے تو ہم ڈاکٹر عافیہ کو چھوڑ دیں گے، مگر نواز شریف نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ عمران خان نے بھی الیکشن سے پہلے یہ کہا تھا کہ اگر ان کو حکومت ملتی ہے تو وہ ڈاکٹر عافیہ کو واپس پاکستان لے کر آئیں گے، اور اس پر کام بھی شروع کیا گیا، مگر ان کے ٹائم کے اندر کرونا، انڈین اٹیک اور سیاسی مخالفت جیسے اپنے مسئلوں کے اندر الجھنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا۔ ڈاکٹر عافیہ کی بڑی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور سینیٹر مشتاق احمد کی عافیہ صدیقی سے یہ ملاقات ایک برطانوی وکیل کلائیو اسٹیفرڈ سمتھ کی کوششوں سے 20 سال کے بعد پہلی بار ہوئی، اور کلائیو امریکہ کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن کے نتیجے کے اندر گوانتانامو بے یا اف جیسے اور جیل کے نام پر عقوبت خانوں سے بے قصور قیدیوں کی رہائی کے لیے بنا کسی مالی مدد کے بغیر ان کے مقدمات لڑتے ہیں۔ وہ انسانوں کے بنیادی حقوق کی محافظ کئی تنظیموں کے رکن بھی رہے ہیں۔ سینیٹر مشتاق احمد خان کے مدد مانگنے پر کلائیو نے گوانتانامو بے سے سیف اللہ پراچا کے علاوہ 2 اور پاکستانیوں کو پہلے بھی رہائی دلوائی تھی۔ عافیہ کے وکیل کی حیثیت سے وہ ڈاکٹر فوزیہ اور سینیٹر مشتاق احمد کے ہمراہ فورٹ ورتھ کی جیل گئے اور انہوں نے عافیہ سے اس کی رہائی کے لیے صلاح مشورہ بھی کیا۔ جب ڈاکٹر عافیہ ملاقات کے لیے کمرے میں آئی تو انہوں نے خاکی رنگ کا جیل کا ڈریس پہنا ہوا تھا، ان کے سر پر آف وائٹ رنگ کا سکارف تھا۔ انہوں نے آتے ہی اپنی بڑی بہن کو بتایا کہ وہ روزانہ کس کس عذاب سے اور اذیت سے گزرتی ہیں۔ وہ بار بار اپنی والدہ اور اپنے بچوں کے بارے میں پوچھتی رہیں۔ انہیں ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ ان کی والدہ فوت ہو چکی ہیں۔ جیل حکام کی طرف سے ملاقاتیوں کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ عافیہ کو ان کے بچوں کی تصویریں نہیں دکھانی۔ ڈاکٹر عافیہ کی یادداشت سلامت تھی، پر وہ ٹھیک سے سن نہیں پا رہی تھی اور ان کے سامنے کے دانت بھی جیل کے قیدی کے حملے کی وجہ سے ٹوٹ چکے تھے۔ وہ بار بار بلک بلک کر یہ کہتی رہیں کہ خدارا مجھے جہنم سے نجات دلائیں۔ عافیہ نے کہا کہ جب میں پریشان ہوتی ہوں تو ایک قرآنی دعا کا سہارا لیتی ہوں جس سے مجھے بڑا سکون ملتا ہے، لیکن میں بار بار سوچتی ہوں کہ اللہ مجھے مکمل دعا قبول کر کے اس جہنم سے نجات کیوں نہیں دیتا۔ کلائیو کے مطابق اگر پاکستانی حکومت سیریس ہو کر کوشش کرے تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی ممکن ہے۔ اس رہائی کی 3 ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ مقدمے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست امریکی عدالتوں کے اندر دائر کی جائے، مگر یہ بہت ہی مشکل اور لمبا ترین پروسیس ہے،
اور ویسے بھی نیو یارک کی فیڈرل عدالتوں سے کسی کو ریلیف ملنا بالکل ناممکن سی بات ہے، پہلے کے ریکارڈ تو یہی بتاتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ممکن ہے کہ حکومت پاکستان قیدیوں کے تبادلے کے لیے کوشش کرے کہ کوئی امریکن قیدی ان کے حوالے کر دے اور بدلے میں عافیہ صدیقی کو یہاں منگوا لے۔ تیسری صورت یہ ممکن ہوگی کہ امریکی ایوان صدر کے اندر انسانی ہمدردی اور عافیہ کی گرتی ہوئی صحت کے حوالے سے درخواست دائر کی جائے اور ان کی رہائی کا مطالبہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ چوتھا طریقہ جو کہ انتہائی نتیجہ خیز ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر نئے صدارتی الیکشن سے 2 یا 3 مہینے پہلے امریکی صدر بہت سے قیدیوں کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہائی کا حکم دیتا ہے۔ اگر حکومت پاکستان سفارتی طور پر ان سے رابطہ کرے تو یہ رہائی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ممکن ہے، پر ان کے گھر کی عورتیں کیونکہ محفوظ ہیں تو انہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے بھلا کیا لینا دینا۔ اور دوسرا، خود پاکستان کے اندر گھروں میں گھس گھس کر قانون نافذ کرنے والے ادارے خواتین کی جو تفلیل کر رہے ہیں وہ کس منہ سے ان کے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر تو خود ہی انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ پر ہم لوگ مل کر سوشل میڈیا پر اس کے متعلق آواز اٹھا کر اس قوم اور حکومت کی غیرت کو جھنجھوڑ سکتے ہیں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، ورنہ کل کو ایک اور عافیہ صدیقی آپ کے گھر سے بھی راتوں رات غائب ہو سکتی ہے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ تو یہ ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی کہانی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے، آپ لوگ جان چکے ہوں گے۔ جو بھائی عافیہ صدیقی کے بارے میں جانتا نہیں ہے، اب وہ یہ بھی جان چکا ہوگا کہ آخر اس نے اتنی بڑی سزا کیوں کاٹی۔ تو آج عافیہ صدیقی کو اتنی بڑی سزا کیوں مل رہی ہے؟ یہ صرف ہماری وجہ سے مل رہی ہے۔ ہم مسلمان کچھ نہیں کر رہے، اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن کے لیے کچھ نہیں کر رہے، صرف تماشا دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ ویڈیو میں بتایا گیا ہے، ممکن ہے کہ عافیہ صدیقی جیل سے آ سکتی ہے، اگر اس کے لیے کوئی آواز اٹھائے تو وہ آ سکتی ہے، لیکن ہمارے مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان تو سوئے ہوئے ہیں، صرف تماشا دیکھتے ہیں۔ اصل میں کیا ہے کہ ہماری خود کی ماں بہن بیٹیاں سیف ہے تو ہمیں دوسروں سے کیا لینا؟ اگر ہم اسی طرح رہے تو ہماری ماں بہن بھی سیف نہیں رہیں گی۔ تو یہ بھی ہماری ماں ہے، بہن ہے، تو اس کے لیے بھی آواز اٹھاؤ، آواز اٹھانی چاہیے ہم مسلمانوں کو۔ کب تک ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ رہیں گے؟ تو اس ویڈیو کا تھرو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے مسلمان بھائی ہیں سبھی کے پاس ویڈیو کو شیئر کر دو، تاکہ سب کو پتہ چل سکے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کس طرح جیل میں ہے اور کس گناہ کی سزا کاٹ رہی ہے۔ آخر بے گناہ ہونے کے باوجود بھی وہ جیل میں سے باہر نہیں آ رہی ہے، جیل میں ہی سزا کاٹ رہی ہے، اتنی بڑی جیل میں سزا کاٹ رہی ہے، اتنی بڑی سزا کاٹ رہی ہے۔ تو ویڈیو کو ہر بھائی کے پاس شیئر کر دو۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے بتایا ہے کہ اس کے خواب میں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہمارے نبی کو دیکھ کر رونے لگی۔ اس نے کہا، ہمارے نبی سے اس نے کہا، اے میرے آقا، میرے مولا، میرے نبی، آخر مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ میں نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا جو مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے۔ آخر کب مجھے اس آزمائش سے نجات ملے گی؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میری بیٹی، یہ آزمائش تمہاری نہیں ہے، یہ آزمائش پوری امت کی ہے۔ بتاؤ، جس کے خواب میں ہمارے نبی آئے وہ خواب جھوٹا نہیں ہوتا، سچ ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کر دو، اپنے نبی کے خاطر شیئر کر دو، تاکہ ہر مسلمان کو پتہ چل سکے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کس جرم سے گزر رہی ہے۔ تو سبھی بھائی آواز اٹھائیں، عافیہ کے لیے آواز اٹھائیں اور دعا کریں، زیادہ سے زیادہ دعا کریں کہ عافیہ صدیقی اس جیل سے نجات مل جائے۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں۔